बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारतीय इश्ताल अंगेजियां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज को हमेशा मौसर जवाब मिलेगा। LOC के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज का जुल्म जबर नाकाबिल कबूल है। पाक फौज LOC पर बेगुनाह कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, हर कीमत पर मादर वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ की कोरोना वबा से मुतालिक फॉर्मेशन की एहतियाती तदाबीर की तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों को सपोर्ट करती रहेगी। ओगरा ने 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत में 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश कर दी है। ओगरा सराय के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए 94 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश और लाइट डीजल ऑयल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल वज़ारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। और अब आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत का जुमे के बाद से लॉकडाउन में नरमी देने पर गौर। बाजारों और कारोबार को फॉर्मूले के तहत काम करने की इजाजत दे दी जाएगी। वज़ीर आला कल सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर गौर। ज़राए के मुताबिक कोरोना टास्क फोर्स के कई अरकान की महकमा सेहत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया गया। गुज़िश्ता रोज अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया था और आज अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर को अनफॉलो कर दिया। 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स वाले व्हाइट हाउस का ट्विटर अकाउंट सिर्फ 13 अकाउंट फॉलो करता था, जिनमें भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का अकाउंट भी शामिल था। व्हाइट हाउस ने भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस के ट्विटर अकाउंट और वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के ट्विटर अकाउंट्स को भी अनफॉलो कर दिया है। और व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर को अनफॉलो करने के इक़दाम को भारत में हैरान कुन करार दे दिया गया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म और सदर को अनफॉलो करने पर मायूसी हुई। वज़ारत खारजा मामले का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान को ईरान के सदर हसन रूहानी का टेलीफोन। ईरान के सदर हसन रूहानी की वज़ीर आज़म इमरान खान को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना की सूरत हाल और पाक ईरान सरहदी इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में ताउन पर गेट्स फाउंडेशन और दीगर आलमी पार्टनर्स को सराहा। कहा पाकिस्तान कोरोना से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहा है। पाकिस्तान को दोहरी मुश्किलात का सामना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि कोई शक नहीं कि मीडिया बहरान का शिकार है। आज ही मीडिया के नुमाइंदों के साथ मीटिंग में मीडिया को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया और मीडिया हाउसेस के वाजिबात ईद से पहले अदा कर दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का यह भी कहना था कि ये वाजिबात एक खास मैकेनिज्म के तहत अदा किए जाएंगे ताकि मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें मीडिया के वाजिबात की अदायगी के साथ ही अदा हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया एक बहरान में, लेकिन बहरान एक मैं समझता हूँ कि एक तो फाइनेंशियल बहरान भी है जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं। लेकिन हमने अभी बल्कि पहले रोज़ ही हमने एक कमेटी थी, उस पर हमने ये जो बकाया जात थे उस सारे जो इश्यूज़ हैं वो हमने रिज़ॉल्व कर लिए हैं। और अब आज भी मैं नुमाइंदों से कुछ मिला था जो कि PNS के और ये जो मीडिया उनके हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उनके जो मसाइल हैं वो अब बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। और हमारी अब कोशिश ये है कि ये पेमेंट इनको ईद से पहले की कर दी जाए कि जितने मीडिया हाउस हैं वो अपने वर्कर्स को भी वो दे सकें और जो एक माली मुश्किलात बनी हैं
ان سے بھی ریلیف مل جائے۔ لیکن آپ کے آنے سے پہلے جب بات چیت شروع ہوئی تھی یہ بقایا جات کی ادائیگی کے معاملے پہ، تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو آپ پرانے بقایا جات مختلف میڈیا ہاؤسز کے ادا کریں گے، تو وہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو آپ پابند بنائیں گے کہ سب سے پہلے وہ جو کارکن صحافی ہیں ان کی تنخواہیں ادا کریں گے۔ بالکل یہ ہم نے اس میں یہ بالکل ایک طریقہ کار ہوگا جس میں کہ یہ بھی نہیں ہو کہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے اس کو پیمنٹ کر دی جائے اور وہ پیسے لے کے چلے جائیں یا وہ نہ دیں۔ تو ہم نے یہ اس کا ایک طریقہ کار اس طرح سے وہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیک وقت ہوں گی۔ جس وقت یہ پیمنٹس ہوں گی تو اس میں یہ انشور کیا جائے گا کہ جو ورکرز ہیں، جو امپلائیز ہیں، ان کی انٹرسٹ کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ کمپرومائز نہ ہو۔ اسی طرح جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں، بیکاز وہ ان کی بھی ہم نے وہ کرنا ہے، پروٹیکشن کرنی ہے کہ وہ کسی طریقے سے، تو یہ بالکل ایک فول پروف سا سسٹم ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے مسودے کی تیاری کی تردید کر دی۔ کہا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا نیب ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ درست نہیں۔ نئے نیب ترمیمی آرڈیننس میں کاروباری افراد، سول سرونٹ اور نیک نیتی سے کام کرنے والوں کا تحفظ زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تجاویز آئی ہیں، وزارت قانون نے بھی مسودہ غلط قرار دے دیا۔ کہا ابھی تو مسودے کی تیاری ہی شروع نہیں ہوئی۔ زیر بحث مسودے میں کہا گیا ہے کہ نیب 1 ارب سے کم کرپشن پر تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ کابینہ، ای سی سی اور مشترکہ مفادات کونسل کے معاملات میں بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ چیئرمین نیب کے ملزم کو گرفتار کرنے کے اختیارات ختم کر کے عدالتی حکم سے مشروط کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے پروسیکیوٹر جنرل نیب تعینات کریں گے۔ مسودہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہا ہے، ابھی مختلف چینلز نے بھی چلایا، وہ مسودہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس وقت جو نیب کے قوانین کی ترامیم کو لے کے جو پہلا ایک آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس تھا، وہ لیپس ہونے کے بعد دوبارہ سے حکومتی ایک کمیٹی جس میں لا منسٹر بھی ہیں اور کچھ سینئر ممبر ہیں، ان کی فرسٹ میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کو لے کے پہلے ایک انیشل مسودہ تیار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اور نیب جو ادارہ ہے مین، اس سے بھی کنسلٹیشن ہوگی اور اس کے بعد ہی اس کی امینڈمنٹس کے اوپر کچھ تیاری ہوگی۔ تو ابھی تو وہ مسودہ تیار ہی نہیں ہوا۔ ساتھ ساتھ ہم اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن سے بھی جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ رابطہ میں ہے، تو اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ شاید کل یا پرسوں تیار ہو جائے۔ اس میں بھی کچھ دن یا کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں مسودہ تیار ہونے میں۔ جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری اور آزادی صحافت کے لیے راولپنڈی میں جنگ، دی نیوز، جیو نیوز کے ورکرز کا احتجاج جاری رہا۔ ملک بھر کی تاجر تنظیموں کے قائدین، پی ایف یو جے، آر آئی یو جے کے اراکین، سیاسی کارکنان، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندگان، وکلاء یونینز، مزدور یونینز اور سینئر صحافیوں نے پاکستان کی عدالتوں سے میر شکیل الرحمان کو انصاف دینے کا مطالبہ کیا۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ میاں عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں ڈیوس روڈ پر کئی ہفتوں سے احتجاجی کیمپ جاری ہے۔ احتجاج میں پی یو جے کے عہدیداروں اور سینئر صحافیوں نے اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ میں شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان آزادی صحافت کے علمبردار ہیں، جب تک انہیں رہا نہیں کیا جاتا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج جب میر شکیل الرحمان آزادی اظہار، آزادی صحافت کا ایک آئیکن اور ایک علامت بن کر سامنے آ چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اپنے صحافتی برادری میں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر دور میں میر شکیل الرحمان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حق اور سچ کی خاطر ہر آزمائش، ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کے حزن کو برداشت کرنے کے عادی ہیں۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف کراچی میں بھی جنگ اور جیو کے دفتر کے سامنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج 50 روز سے جاری ہے۔ دیکھیے امیمہ ملک کی رپورٹ۔ کراچی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری اور آزادی صحافت پر حملے کے خلاف احتجاج مسلسل جاری ہے۔ احتجاجی کیمپ کی شرکاء کا کہنا ہے کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری بدنیتی پر مبنی ہے۔ جنگ گروپ کو سچ اور حق کی آواز بلند کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر میر شکیل الرحمان کو رہا کرے۔ اس مقدمے میں
یا جو بھی بنایا گیا اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ظلم کے ضابطے جو بنا رکھے ہیں نیب نے، کم از کم یہ ختم ہونے چاہیے. نیب ناکام ہو گیا اپنے 50 دن پورے کرنے کے بعد، اپنی ناکامی کا اس نے اعتراف کر لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور ٹریڈ یونین کراچی کے نمائندوں نے بھی احتجاج میں شرکت کی. ان کے من کے مطابق نہیں چلے تو ایک انتقامی کارروائی کے طور پر میر شکیل الرحمان صاحب کو بے بنیاد مقدمے اور ایسا مقدمہ جو اب تک قائم نہیں کیا جا سکا، 50 روز تک انہیں حبس بے جا میں رکھا. احتجاجی کیمپ کی شرکا کا کہنا تھا کہ جب تک ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان رہا نہیں ہو جاتے احتجاج جاری رہے گا. کیمرامین اشرف صدیقی کے ساتھ امامہ ملک، جیو نیوز کراچی. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملتان، بہاولپور، فیصل آباد میں صحافیوں نے آج بھی احتجاجی مظاہرے کیے. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملتان میں جنگ جیو آفس کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عامر جیوا نے بھی شرکت کی. عامر جیوا کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کو سچ لکھنے کی سزا دی جا رہی ہے. میڈیا پر پابندی جمہوری حکومت کو زیب نہیں دیتی. بہاولپور پریس کلب میں بھی شدید احتجاج کیا گیا. صحافیوں نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیتے ہوئے انہیں فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا. فیصل آباد پریس کلب میں بھی احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں نے مطالبہ کیا کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف جھوٹے الزامات فوری طور پر واپس لیے جائیں. سید بابر علی کو امریکن اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنس میں شامل کر لیا گیا ہے. ان کو بزنس اور کارپوریٹ لیڈرشپ میں خدمات کی بنا پر اس اعزاز سے نوازا گیا. سید بابر علی ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے پاکستانی ہیں. سید بابر علی ایک صنعت کار اور کاروباری شخصیت ہیں. انہوں نے پاکستان کی کئی مشہور کمپنیوں کی بنیاد رکھی جس میں پیکیجز بھی شامل ہے. سید بابر علی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے بانی رکن ہیں. اس سے پہلے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں. امریکی اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنس کی بنیاد 1780 میں رکھی گئی تھی اور اس میں دنیا بھر سے اپنی اپنی فیلڈز میں نمایاں کارنامے سر انجام دینے والی بہترین شخصیات کو شامل کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیالکوٹ کا دورہ کیا اور فیلڈ اسپتال احساس کفالت سینٹر کے کاموں کا جائزہ لیا. ٹائیگر فورس کے جوانوں سے ملاقات کے دوران عثمان بزدار کو ٹائیگر فورس کی کیپ بھی پہنائی گئی. پنجاب رینجرز نے یوحنا آباد میں مستحقین میں اشیاء ضروریہ کے 500 راشن بیگز تقسیم کیے. پنجاب رینجرز نے راشن بیگز مسلمان اور مسیحی خاندانوں میں تقسیم کیے. راشن روزانہ اجرت پر کام کرنے والے بے روزگار ضرورت مند افراد میں تقسیم کیا گیا. یہ افراد کورونا وبا کے باعث معاشی سرگرمیاں معطل کرنے پر متاثر ہوئے ہیں. مسیحی برادری نے ضرورت مندوں کی مدد کرنے پر پنجاب رینجرز کی کاوشوں کو سراہا. میں بھرپور طریقے سے اور خوشی کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ ہم مذہب سے بالاتر ہو کر کرسچن کمیونٹی اور کسی بھی مذہب سے لوگ ہیں، ہم انسانیت کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں. لاہور ایئرپورٹ پر 3 پروازوں سے پاکستان آنے والے 105 مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. سی ای او میو اسپتال کا کہنا ہے کہ سعودیہ سے آنے والی پرواز میں 35 مسافروں، دبئی سے آنے والی 2 پروازوں میں 70 مسافروں میں وائرس کی تصدیق ہوئی. پی آئی اے میں لازمی خدمات ایکٹ لاگو کر دیا گیا ہے. ایکٹ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے لاگو کیا گیا ہے. ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور اگلے 6 ماہ تک نافذ رہے گا. اس ایکٹ کا مقصد بلا تعطل پی آئی اے کی پروازوں کو یقینی بنانا ہے. ایکٹ کے لاگو ہوتے ہی کوئی ملازم ڈیوٹی سے انکار نہیں کر سکے گا. خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی. آنکھوں کے تاثرات سے اداکاری کرنے والا، لہجے سے دل میں اتر جانے والا، مکالمے کی ادائیگی کا ہنرمند، رومانٹک کردار سے ڈاکو بننے تک کا صلاحیت کار، بڑے پردے کا بڑا فنکار اداکار عرفان خان 53 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ آنتوں کے کینسر میں مبتلا تھے. لاہور قلندرز کے سی ای او رانا عاطف نے کہا ہے کہ ورچوئل ٹیلنٹ پروگرام کی کوئی باؤنڈری نہیں. یہ پروگرام ہر اس نوجوان کے لیے ہے جس میں کچھ کر دکھانے کی صلاحیت اور اہلیت ہے. قلندرز ورچوئل ٹیلنٹ پروگرام کے ساتھ سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کو ایک بھرپور موقع فراہم کر رہے ہیں. لاہور قلندرز کے ڈائریکٹر کرکٹ عاقب جاوید کہتے ہیں کہ ورچوئل ٹیلنٹ پروگرام کا مقصد ٹیلنٹ کو درست
समत देना और बाहिम्मत नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देना है।